क्या आपने कभी गौर किया है कि रूहानियत में असल मुकाम कब पुख्ता होता है? क्या वो वक्त जब इंसान को कुछ अजीब कैफियत महसूस होने लगें, या वो वक्त जब लोग उसे रूहानी समझने लगें, या फिर असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है? अहले मार्फत कहते हैं कि रूहानियत में मुकाम का पक्का होना कोई मामूली बात नहीं। ये वो मरहला होता है जहां इंसान के अंदर एक ऐसी तब्दीली पैदा हो जाती है जो सिर्फ इबादत या ज़ाहिरी तकवे से नहीं आती, बल्कि उसके दिल, उसकी सोच और उसकी नज़र, तीनों की दुनिया बदल जाती है। मगर सवाल ये है कि वो कौन सी निशानियां हैं जो बताती हैं कि किसी इंसान का मुकाम वाकई पुख्ता हो चुका है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम में से कोई इन निशानियों को अपनी ज़िंदगी में पहचान सकता है। रूहानियत की दुनिया में एक बहुत बड़ा फ़रेब ये है कि इंसान कभी कभी किसी कैफियत, किसी ख्वाब या किसी कशफ को अपना मुकाम समझ बैठता है। हालांकि अहले दिल हमेशा ये फ़र्क समझते आए हैं कि कैफियत और मुकाम एक चीज़ नहीं होते। कैफियत आती है और चली जाती है, मगर मुकाम वो तब्दीली है जो इंसान की फितरत में रच बस जाती है। यही वजह है कि तारीख में जितने भी हकीकी अहले मार्फत गुजरे हैं, उन्होंने कभी अपने मुकाम का ऐलान नहीं किया, बल्कि उनकी जिंदगी खुद इस बात की गवाही बन गई कि उनके अंदर कोई बड़ी तब्दीली पैदा हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पोशीदा निशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। वो निशानियां जो किसी इंसान के अंदर जाहिर होने लगती हैं जब उसका रूहानी सफर सिर्फ एक कोशिश नहीं रहता, बल्कि एक मुस्तकिल मुकाम बन जाता है। हम देखेंगे कि इंसान के नफ्स में क्या तब्दीली आती है, उसकी नज़र दुनिया को कैसे देखने लगती है, उसकी तन्हाई क्यों बदल जाती है, आजमाइशें उसके लिए क्यों मानी रखने लगती हैं, और आखिरकार वो कौन सा मरहला है जहां इंसान के अंदर से दावा खत्म हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो मुमकिन है आपको रूहानियत के बारे में एक नई समझ हासिल हो, क्योंकि बहुत से लोग बरसों इबादत करते रहते हैं मगर उन्हें यह समझ नहीं आती कि रूहानी सफर में असल पेशरफ्त की पहचान क्या है। और जब इंसान ये पहचान सीख लेता है तो वो ना सिर्फ अपने आप को बेहतर समझ सकता है, बल्कि वो रूहानियत के बहुत से फरेबों से भी बच जाता है। अगर आपको ऐसी गुफ्तगू पसंद है जो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिल के दरवाजे खोलने की कोशिश करे, तो आप इस सफर में हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ रूहानियत के उन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर गुफ्तगू में नहीं आते। रूहानियत के सफर में सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं लड़ी जाती, असल जंग इंसान के अंदर जारी होती है। ये वो जंग है जिसमें इंसान का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपने नफ्स से होता है, क्योंकि नफ्स वो कुव्वत है जो इंसान को मुसलसल ये बावर कराती रहती है कि वो अहम है, वो बेहतर है, और उसकी ख्वाहिशात ही उसकी असल जरूरत है। इसीलिए अहले मार्फत ने हमेशा कहा है कि रूहानियत का आगाज इबादत से नहीं बल्कि नफ्स की पहचान से होता है। जब तक इंसान अपने नफ्स को नहीं पहचानता, वो अपने अंदर छुपी उस सल्तनत को भी नहीं देख पाता जो उसकी हर सोच और हर फैसले पर असरअंदाज हो रही होती है। आम जिंदगी में नफ्स बहुत खामोश तरीके से हुकूमत करता है, कभी गरूर की सूरत में, कभी गुस्से की सूरत में, और कभी ख्वाहिशात की सूरत में। इंसान को अक्सर ये महसूस भी नहीं होता कि वो कुछ कर रहा है, उसके पीछे दरअसल उसका नफ्स काम कर रहा है। इसीलिए इंसान को तारीफ अच्छी लगती है, तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, और अपनी राय को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। ये सब नफ्स की वो अलामतें हैं जो इंसान की शख्सियत के अंदर जड़ें मजबूत कर चुकी होती हैं। मगर जब रूहानी सफर वाकई आगे बढ़ने लगता है तो सबसे पहले तब्दीली यही आती है कि नफ्स की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है। ये कोई अचानक वाकया नहीं होता, ये एक खामोश और गहरा अमल होता है जिसमें इंसान अपने अंदर एक नई कैफियत महसूस करने लगता है। वो देखता है कि गुस्सा पहले की तरह भड़क नहीं रहा, अना पहले की तरह जख्मी नहीं हो रही, और अपनी बात मनवाने की जिद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान को पहली बार एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है।
اہل دل کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے نفس کی غلامی سے آزاد نہ ہو جائے، کیونکہ نفس انسان کو مسلسل رد عمل کی زندگی میں قید رکھتا ہے۔ کوئی تعریف کرے تو خوشی، کوئی تنقید کرے تو غم، کوئی مخالفت کرے تو غصہ۔ مگر جب نفس کی سلطنت ٹوٹنے لگتی ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب وہ ہر بات پر رد عمل دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر ایک خاموش طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے سنبھالے رکھتی ہے۔ مقام پختہ ہونے کی سب سے گہری علامت یہ نہیں ہوتی کہ انسان زیادہ بولنے لگے یا لوگوں کو نصیحت کرنے لگے، جو اس کی ہر سوچ اور ہر فیصلے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ احساس دراصل کمزوری نہیں ہوتا، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان پہلی بار حقیقی انکسار کو چھوتا ہے۔ جب روحانی مقام مضبوط ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے نفس کی حکومت کمزور ہوتی ہے۔ انسان کے اندر انا نرم ہونے لگتی ہے، رد عمل کم ہونے لگتا ہے اور انکسار پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ پہلا دروازہ ہے جس کے بعد روحانیت کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب تک نفس بادشاہ ہے، روح کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کے سفر میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کے اندر سب سے بڑی تبدیلی اس کے اعمال میں نہیں بلکہ اس کی نظر میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی سمجھتا ہے اور جیسا سمجھتا ہے ویسا ہی جیتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ اصل انقلاب ہاتھوں میں نہیں بلکہ نگاہ میں آتا ہے۔ جب مقام مضبوط ہونے لگتا ہے تو انسان کی نگاہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے۔ عام انسان دنیا کو ہمیشہ دو پیمانوں سے دیکھتا ہے، فائدہ اور نقصان۔ جو چیز فائدہ دے وہ اچھی لگتی ہے، جو چیز نقصان دے وہ بری لگتی ہے۔ اسی پیمانے پر وہ لوگوں کو بھی پرکھتا ہے، واقعات کو بھی سمجھتا ہے اور تقدیر کو بھی جانچنے لگتا ہے۔ اسی لیے جب زندگی اس کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی تو اس کے دل میں شکایت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مگر جب انسان کا مقام مضبوط ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ جاننے لگتا ہے کہ زندگی صرف ظاہری واقعات کا نام نہیں، ہر واقعے کے پیچھے کوئی پوشیدہ حکمت بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر ظاہر سے باطن کی طرف مڑنے لگتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان زندگی کو ایک نئی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ اب وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہوا ہے، بلکہ وہ یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ یہی سوچ انسان کو شکایت سے نکال کر تفکر کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر کامیابی صرف اس کی محنت کا نتیجہ نہیں اور ہر مشکل صرف ایک حادثہ نہیں، بلکہ زندگی کے اندر ایک ایسی تدبیر جاری ہے جو انسان کی سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جب انسان کی نظر بدلتی ہے تو اس کے دل کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ پہلے وہ ہر مشکل میں بے چینی محسوس کرتا تھا، مگر اب وہ رک کر سوچتا ہے۔ اب وہ جلدی فیصلہ نہیں کرتا، اب وہ جانتا ہے کہ کبھی کبھی وہ چیز بھی انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے جسے وہ ابتدا میں نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ زندگی بے ترتیب نہیں ہے۔ مقام پختہ ہونے کی ایک بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر شکایت کم اور شکر زیادہ ہونے لگتا ہے۔ وہ دیکھنے لگتا ہے کہ زندگی میں بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن پر اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اب اس کی نگاہ صرف مشکلات پر نہیں رہتی، بلکہ وہ ان بے شمار عطاؤں کو بھی دیکھنے لگتا ہے جو ہر لمحہ اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ جب روحانی مقام مضبوط ہونے لگتا ہے تو انسان کی سب سے بڑی تبدیلی اس کی نظر میں آتی ہے۔ وہ دنیا کو صرف فائدے اور نقصان سے نہیں دیکھتا بلکہ حکمت اور تقدیر کی روشنی میں سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان شکایت سے نکل کر تفکر اور سکون کی دنیا میں داخل ہونے لگتا ہے۔ محترم دوستو، روحانیت کے سفر میں ایک ایسی تبدیلی بھی آتی ہے جو باہر سے دیکھنے والوں کو شاید معمولی لگے،
مگر حقیقت میں وہ انسان کے باطن میں ہونے والے ایک گہرے انقلاب کی علامت ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی تنہائی کے ساتھ انسان کے تعلق میں آتی ہے، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت ہجوم میں نہیں کھلتی بلکہ خلوت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اہل دل ہمیشہ کہتے آئے ہیں، جو انسان تنہائی میں ہے وہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ عام انسان کی زندگی زیادہ تر ہجوم میں گزرتی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی توجہ، ان کی رائے اور ان کی موجودگی سے اپنی اہمیت محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ تنہائی سے گھبراتے ہیں، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ پہلی بار اپنے آپ سے روبرو ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسی لیے وہ ہجوم کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر جب انسان کا روحانی سفر گہرا ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تنہائی اسے بھاری نہیں لگتی، بلکہ اس کے اندر ایک سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ خلوت نہیں ہوتی جو دنیا سے فرار کی وجہ سے پیدا ہو، بلکہ یہ وہ خلوت ہوتی ہے جہاں انسان پہلی بار اپنے دل کی آواز سنتا ہے۔ جب انسان خلوت میں بیٹھتا ہے اور اس کا دل بیدار ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی دنیا کھلنے لگتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی سوچ پہلے سے زیادہ گہری ہو رہی ہے، اس کا دل پہلے سے زیادہ نرم ہو رہا ہے، اور اس کی توجہ آہستہ آہستہ دنیا سے ہٹ کر کسی اور حقیقت کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان پہلی بار باطنی زندگی کو محسوس کرتا ہے۔ اہل معرفت ہمیشہ خلوت کو بہت اہم سمجھتے آئے ہیں، کیونکہ خلوت وہ جگہ ہے جہاں انسان کے اور اس کے رب کے درمیان دنیا کی آوازیں حائل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں بہت سے اہل دل اپنے مصروف ترین اوقات کے باوجود اپنی زندگی میں خلوت کے لمحات ضرور پیدا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دل کی صفائی ہجوم میں نہیں ہوتی، دل کی صفائی خاموش لمحوں میں ہوتی ہے۔ جب مقام مضبوط ہونے لگتا ہے تو انسان کی زندگی میں ایک عجیب توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کٹتا نہیں، مگر ہجوم پر منحصر بھی نہیں رہتا۔ اس کا دل لوگوں کے درمیان بھی پرسکون رہتا ہے اور تنہائی میں بھی آباد رہتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان کے اندر ایک نئی زندگی جنم لینے لگتی ہے۔ روحانیت کے سفر میں ایک سوال ہمیشہ انسان کے دل میں اٹھتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہو تو کیا اس کی زندگی آسان نہیں ہو جانی چاہیے؟ کیا اس کے راستے کی مشکلات کم نہیں ہو جانی چاہیے؟ مگر حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگ حقیقت میں اللہ کے قریب ہوئے، ان کی زندگی اکثر عام لوگوں سے زیادہ آزمائشوں میں گزری۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پوچھتی رہتی ہے ہر روز ہوا پانی سے، ڈر نہیں لگتا تجھے میری فراوانی سے، ذکر آئینے کا اور آئینہ برداری کا، سب نے حیرت سے کیا میں نے پریشانی سے۔ عام انسان آزمائش کو صرف ایک نظر سے دیکھتا ہے، وہ اسے مصیبت سمجھتا ہے۔ جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ سوال دراصل اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان ابھی زندگی کو صرف ظاہری زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ مگر جب روحانی مقام مضبوط ہونے لگتا ہے تو انسان کی سمجھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ جاننے لگتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل صرف تکلیف دینے کے لیے نہیں آتی۔ بہت سی آزمائشیں دراصل انسان کے اندر وہ قوتیں پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں جو آسان زندگی میں کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مشکلات انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آزمائش انسان کو کیا سکھاتی ہے؟ آزمائش انسان کے اندر کئی پردے ہٹا دیتی ہے۔ وہ انسان کو دکھاتی ہے کہ اس کا صبر کتنا حقیقی ہے، اس کا یقین کتنا مضبوط ہے اور اس کا تعلق اللہ سے کتنا گہرا ہے۔ آسان زندگی میں انسان کو اکثر اپنی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر مشکل حالات انسان کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ اہل معرفت آزمائش کو صرف ایک مشکل نہیں سمجھتے، وہ اسے تربیت سمجھتے ہیں، کیونکہ آزمائش انسان کے اندر سے بہت سی کمزوریاں نکال دیتی ہے۔ غرور کم ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی محدودیت کا احساس ہونے لگتا ہے اور دل میں ایک عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے۔
یہی عاجزی روحانیت کے راستے میں سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ جب مقام پختہ ہونے لگتا ہے تو انسان کے اندر سوال بدل جاتے ہیں۔ پہلے وہ پوچھتا تھا یہ مشکل میرے ساتھ کیوں آئی، مگر اب وہ سوچنے لگتا ہے اس مشکل کے اندر میرے لیے کیا سبق چھپا ہے۔ یہی تبدیلی دراصل روحانی بلوغت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں انسان مشکل سے لڑنے کی بجائے اس سے سیکھنے لگتا ہے۔ روحانیت کے سفر کا سب سے عجیب اور سب سے گہرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان اوپر اٹھتے اٹھتے اچانک اپنے آپ کو نیچے محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سی ظاہری علامتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک خاموش حقیقت ظاہر ہونے لگتی ہے، کیونکہ روحانیت کا اصل کمال یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیقت کے سامنے چھوٹا محسوس کرنے لگے۔ جب انسان روحانیت کے راستے پر آگے بڑھتا ہے تو اس کے سامنے حقیقت کے نئے نئے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ وہ دیکھنے لگتا ہے کہ زندگی کتنی وسیع ہے، حقیقت کتنی گہری ہے اور اللہ کی تدبیر کتنی بے حد ہے۔ یہ وسعت انسان کے شعور میں داخل ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھتا تھا وہ حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ یہ احساس انسان کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی خودی ہوتی ہے۔ یہی خودی انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہی درست ہے۔ مگر جب روحانی مقام مضبوط ہونے لگتا ہے تو یہ پردہ آہستہ آہستہ ہٹنے لگتا ہے۔ انسان پہلی بار یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہت سی کامیابیاں بھی دراصل اس کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں تھیں، بلکہ وہ سب کسی اور مہربانی کے سبب ممکن ہوئیں۔ یہ سمجھ انسان کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہ کیفیت عاجزی کی ہوتی ہے۔ یہ وہ عاجزی نہیں ہوتی جو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے اختیار کرے، بلکہ یہ وہ خاموش کیفیت ہوتی ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسان لوگوں کے درمیان بھی اپنے آپ کو خاص نہیں سمجھتا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب عطا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان کم بولنے لگتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقت کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو الفاظ میں مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اہل دل اکثر خاموش رہتے ہیں۔ ان کی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ایسی سمجھ کی علامت ہوتی ہے جو شور سے آگے جا چکی ہوتی ہے۔ اہل معرفت ہمیشہ ایک عجیب بات کہتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانیت کا آغاز تلاش سے ہوتا ہے اور اس کا کمال فنا پر ختم ہوتا ہے۔ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ختم ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر سے دعویٰ ختم ہو جائے۔ جب انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تو اس کے اندر ایک ایسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے جو پہلے ممکن نہیں تھی۔ محترم دوستو، جب روحانی مقام واقعی مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، دعویٰ ختم ہو جاتا ہے اور دل میں ایک خاموش سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار حقیقی بندگی کے قریب پہنچتا ہے۔ روحانیت میں اصل مقام وہ نہیں جس کا اعلان کیا جائے، اصل مقام وہ ہے جو انسان کے دل کو بدل دے۔ جہاں نفس کمزور ہو جائے، نظر بدل جائے، تنہائی آباد ہو جائے، آزمائش معنی خیز لگنے لگے اور انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اصل سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ دوستو، روحانیت کے راستے میں سب سے اہم بات یہ نہیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا دل کس طرف جھک رہا ہے۔ اگر انسان کے اندر نفس کمزور ہو رہا ہو، نظر بدل رہی ہو، تنہائی آباد ہو رہی ہو اور دل میں عاجزی پیدا ہو رہی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ سفر درست سمت میں چل رہا ہے۔ حادثے کے لیے تیار مجھے کرتا ہے، روز ایک خواب خبردار مجھے کرتا ہے۔ پہلے میں راستہ ہموار کیا کرتا تھا اور اب راستہ ہموار مجھے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ باطنی سچائی بھی عطا فرمائے۔
ہمیں نفس کے فریب سے بچائے، ہماری نگاہ کو حکمت دے اور ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کی روشنی سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسے راز پر گفتگو کریں گے جو روحانیت کے راستے میں بہت کم سمجھا جاتا ہے، وہ لمحہ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ سب سے خطرناک موڑ کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ یہ موضوع روحانیت کے راستے کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک کو واضح کرے گا۔ اور آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے روحانیت میں سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ تو ابھی اینڈ سکرین پہ موجود اس ویڈیو پہ کلک کریں اور یہ گہری گفتگو سنیں۔ ممکن ہے یہ معرفت آپ کی زندگی میں ایک نیا اور اہم موڑ لے آئے۔ کلک کریں اور معرفت کے اس سمندر کا نظارہ کریں۔